बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इसहाक डार साहब को कॉल भी कर दी, तो अब पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात का मेन फोकस क्या होगा? देखें, सब दुआ करें कि जो खदशात हैं वो खदशात रहें। सही। अगर खदशात ने हकीकत का रूप धारना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो जीरो सम गेम खेल रहा है। सही। पाकिस्तान को जीरो सम गेम सूट नहीं करती। जीरो सम गेम ये है कि अमेरिका कहता है कि अगर मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो मेरे साथ दोस्ती हो, फिर चीन के साथ नहीं हो सकती। पोजेसिव। हाँ, फिर चीन के साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता। पाकिस्तान को बैलेंस करना है, और वो जो खदशा फरवरी के वस्त में कौमी असम्बली के फ्लोर पर मौलाना फजलुर रहमान ने जाहिर किया था, आज उस खदशे ने हकीकत का जलवा दिखाना शुरू किया। ये जो इंटरेक्शन हुआ है, इसमें बैकग्राउंड में एक चीज ऐसी चल रही है जो चाइना को खटक सकती है। ये मेरी राय है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन चाइना को ये खटकेगी। अभी तक तो जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है, चाइना जहां जहां ये मामला हुआ है या इससे रिलेटेड कोई मामला हुआ है वहां पर वो नाराज हुआ है। पाकिस्तान के केस में कोई खास कंसेशन हो जाती है, ये एक अलग बात मुझे नहीं लगता कि होगी। पहली बात तो ये कि वो जो फॉलो अप हमने करना था उस वीडियो का, जो डेवलपमेंट हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ कर दी। उस तारीफ में एक चीज जरा थोड़ा सा जहन में रखिए कि अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत होगी जी, क्योंकि जब आप ये ऐलान कर देते हैं, ये बात पब्लिकली आ जाती है कि फलां ग्रुप का फलां बंदा हमने इसमें एक किरदार अदा किया है, तो जाहिर है कि आप टारगेट बन जाते हैं। दूसरा, वो जो बगराम एयरबेस के हवाले से जो गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप ने की कि वो नहीं छोड़नी चाहिए थी, मेरा प्लान था विड्रॉल का लेकिन हम जाना नहीं चाहते थे, वो एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है चीन के खिलाफ, चीन पे चेक रखने के लिए, तो उसके अज़ाइम तो बड़े वाज़े हैं, और वो $7 अरब के असलहे की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस सारी बात से जो सिक्योरिटी डोमेन है ना, उससे हटकर दूसरी डोमेन में जाएं, तो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो एक जारी किया गया है, एक प्रेस रिलीज जारी की गई है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इसहाक डार से माइक वाट्स की, सही, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। उससे पहले जरा दिल थाम के ना, सुकून से, तसल्ली से एक गुफ्तगू है, थोड़ी सी तवील है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने एग्जैक्टली किस खदशे का इजहार किया था कि अमेरिका किस चीज में दिलचस्पी रख रहा है, सही, वो क्या चाहता है, चीन क्या चाहता है, रूस क्या चाहता है, वो जरा आप सुन लें, फिर हम बताएंगे आपको कि अब गुज़श्ता 24 घंटों में कहानी क्यों उस जगह पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सुने जरा। तो जनाब स्पीकर, हम क्या दोबारा नौबादियात की तरफ जा रहे हैं? मुझे माफ फरमाइए, ये हाउस है मेरा, मैं इससे बात करता हूं। जो कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा, 40 साल से हो रहा है। और अगर 40 साल का आप आसा न गिने तो गुज़श्ता 20 साल से एक ही इलाके पर जंग फोकस की गई है। इतनी तवील जंग एक ही इलाके पर फोकस होना, ये जुग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदही करता है। और ये वो मंतका है, पहाड़ों का ये वो मंतका है जो आलमी जंग का सबब बना है। यहां रूस आया, अमेरिका ने पूरी कुव्वत इस्तेमाल की दरियाए आबू से पीछे भगाने के लिए। यहां अमेरिका आया, यहां की मादनियात पर कब्जा करने के लिए, अफगानों ने लड़कर उनको निकाल दिया। आज चाइना की भी ख्वाहिश है कि मेरी रसाई अफगानिस्तान तक हो सके। अफगानिस्तान और हमारे फाटा के इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में दो किस्म के मादनियात हैं। एक वो मादनियात जिसके साथ आम लोगों की मईशत का ताल्लुक है, गैस, कोयला, तेल, चांदी, सोना, कॉपर वगैरह वगैरह। कुछ वो पत्थर भी हैं कि जो खला में जाने वाले रॉकेटों और मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं, जो 450 की हीट पर भी तहलील नहीं होते। इससे उल्टा जाए तो इतनी ही सख्त सर्दी में भी वो मुंजमद नहीं होते। इसकी जरूरत अमेरिका को भी है, इसकी जरूरत चाइना को भी है, इसकी जरूरत रशिया को भी है। वो इन इलाकों तक पहुंचना चाहते हैं और हमारे उन वसाइल पर
کہ جن کے ساتھ بڑی قوتوں کے مفادات وابستہ ہے، جو ان کے میزائلوں میں استعمال ہوں گے، جو ان کے راکٹوں میں استعمال ہوں گے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح اس علاقے پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیں۔ کوئی عجب نہیں کہ اگر ٹرمپ غزہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے پر یہ بھی ہو کہ قبائلی علاقے پر ہم قبضہ کر لیں، یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، پاکستان کا عمل دخل ہم ختم کر دیں۔ وہاں ویسے بھی اس کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہی سے ہمارے معدنیات کو بھی لے جائے، افغانستان کو بھی ڈیل کرے، تہران کو بھی ڈیل کرے، انڈیا کو بھی کرے، پاکستان کو بھی کرے، اور چائنا کو بھی کرے۔ یہ جغرافیائی تبدیلیاں، ان کے خطرات میں محسوس کر رہا ہوں۔ خدا میرے وہم کو جھوٹا ثابت کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خدا میرے وہم کو جھوٹا ثابت کرے، میں یہ خطرات محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا، لوگوں کو بھی یاد ہوگا جو دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اسپیسیفکلی جس پتھر کی بات کر رہے ہیں، پتھر کی بات کر رہے ہیں، وہ جس معدنیات کی، جن منرلز کی بات کر رہے ہیں، اس میں گریفائٹ سر فہرست ہے۔ جی، گریفائٹ ہے جس کی دنیا میں کل ملا کے کوئی 100 کانیں ہیں، اور پاکستان میں جو گریفائٹ کے ریزروز ہیں وہ بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقہ جات میں، گلگت بلتستان میں ہیں، اور یہ وہ دھات ہے، یہ وہ منرل ہے، یہ وہ معدنی ذخائر ہیں جو یوز ہوتے ہیں راکٹ کی انجن کی نوزلز میں، نیوکلیئر ریئیکٹرز میں، اور پھر اس کے جو لیتھیم آئن بیٹریز اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں جو اس کا استعمال ہے۔ صحیح۔ اب آپ پاکستان کی، اور یہ کتنا مہنگا ملتا ہے، یہ کتنا ریئر ہے، یہ اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کر چکے۔ اب ذرا پاکستان کے چیپٹر کو ایک مرتبہ فولڈ کر کے سائڈ پہ رکھ کے سٹوری کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر لیں۔ ابھی گزشتہ ایک ہفتے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کے ساتھ ایک منرلز کی ڈیل کرنے میں بڑا انٹرسٹڈ۔ صحیح۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کہہ رہا ہے کہ 182 ارب ڈالر تم نے اب ہمارا دینا ہے، اور اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ڈیل کرو، تمہارے لیے یہ سیکورٹی گارنٹی کافی ہے کہ ہم وہاں پر آئیں گے، ہم وہاں پر بیٹھیں گے، ہم را ارتھ کو ایکسپلور کریں گے، نکالیں گے اس میں سے ریئر ارتھ منرلز اینڈ میٹلز، ان کو نکال کر ہم لے جائیں گے، جو پیسہ بنے گا کچھ تم رکھ لو گے، ہم اپنا پیسہ پورا کریں گے، اور ہماری وہاں پر موجودگی روس کو حملہ کرنے سے بھی باز رکھے گی۔ صحیح، حالانکہ زیادہ فراہم کرتی ہے۔ زیلنسکی کبھی اس کے اوپر آتا ہے، کبھی اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اب آپ امریکہ والی سٹوری کو کلوز کر دیں، اب آپ ریسنٹ سٹوری کھول لیں۔ ہمارا ایک سیکورٹی کوآپریشن، ایک ٹرانزیکشن ریلیشن شپ ہمیشہ سے رہا ہے، ابھی بھی جاری رہے گا۔ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا فوج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اور امریکہ کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز اور یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو پریس ریلیز جاری کی گئی NSA اور ہمارے فارن منسٹر کے درمیان، ٹیلی فونک کنورسیشن کی دفتر خارجہ کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر سینیٹر محمد اسحاق ڈار ہیں، ان کو ایک کال موصول ہوئی امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مائک والٹز کی آن 4 مارچ 2025۔ اس میں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے داد اور شکریہ حکومت پاکستان کو بھجوایا کہ آپ بڑا بہترین انسداد دہشت گردی کا کام کر رہے ہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے مبارکباد دی NSA کو کہ آپ نے اپنا چارج سنبھال لیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اس وقت بھرپور طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنا ایک بہترین لانگ سٹینڈنگ دیرپا تعلقات جو ہے وہ براڈ بیسڈ ریلیشن شپ قائم کریں گے امریکہ کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس کی لیڈرشپ کے اندر۔ پھر انہوں نے پاکستان کی کمٹمنٹ بتائی کہ ہم اپنی آپریشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں جاری رکھنا چاہتے ہیں، جاری رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اناؤنسمنٹ ہے کہ جو US ملٹری اکوپمنٹ لے چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ اس کو بھی نکالنا چاہتے ہیں وہاں سے $7 ارب کا اسلحہ۔ پاکستان کے لیے وہ کنسرن بھی ہے، وہ یہاں پر استعمال بھی ہو رہا ہے دہشت گردی میں۔ لیکن پھر آخری پیراگراف میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم IT کے شعبے میں، انرجی کے شعبے میں اور منرلز سیکٹر میں یہ وہ خاص لفظ جو کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے دونوں اطراف نے، اب یہ منرلز والی بات اوبیسلی یہ بات تو مارکو روبیو کی کال ہو، آپ کے انرجی منرلز ان سے ریلیٹڈ جو وزراء ہیں ان کی ہو، لیکن یہ NSA کے لیول کے اوپر آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے، آپ کے جو نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ہیں ان سے یہ بات ہو رہی ہے اور منرلز کا اسپیسیفکلی مینشن کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اور یہ پہلی دفعہ کسی پریس ریلیز میں میں نے پڑھا، جب آپ نے کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ
کرنی ہے, کوآپریشن کرنی ہے, ایکسپلوریشن کرنی ہے, معدنیات نکالنی ہے. پاکستان کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے لیے جتنے ملینز آف ڈالرز چاہیے اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے, وہ اسکل موجود نہیں ہے. یہاں پر تو آئل ایکسپلوریشن کے لیے بھی بہت ساری انٹرنیشنل فارمز کام کرتی ہیں, آپ کو معلوم ہے ریکوڈیک کن کن کے حوالے رہا. ہماری اپنی کیپیسٹی نہیں ہے, تو ہم ایک ون ون سچویشن کریٹ کریں, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو, چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہو, چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو, ایز لانگ ایز کہ وہ ہمارا کسی اور کے ساتھ تعلق ڈسٹرب نہ کریں. اب یہ جب ڈیولپمنٹ منرلز والی سامنے آتی ہے تو وہ جعلی یا جیسے بھی مشیر تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے, ساجد تارڑ صاحب, آپ کے علاقے سے تعلق ہے؟ نہیں, وہ ساتھ والے ضلع سے تعلق ہے. صحیح. وہ آسما شرازی کے شو پر تھے اور انہوں نے ویسے تو لمبی چوڑی گفتگو کی, وہ انہوں نے پورا وہ پی ٹی آئی اور اس کے خلاف جو گفتگو کرتے ہیں, لیکن جو ان کا ایک فوکس تھا نا اس گفتگو میں درمیان میں کہ ہمارے تعلقات میں امریکہ کہاں پر بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اب وہ سن لیں, پھر ہم چین والے معاملے پر آتے ہیں. یہ گفتگو تقریباً 1 منٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایجنڈا میکنگ امریکہ گریٹ, سیف اینڈ ہیلدی اگین, اس میں پاکستان کے اندر کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ دینا اٹ از ناٹ آن دا ٹیبل. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, وہ بھی اب سیکیورٹی لیول کے اوپر ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور خاص کر کے جمہوریت کے حوالے سے بھی ان کے کنسرنز ہیں امریکہ کے اندر؟ میرے خیال میں جمہوریت کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو جمہوریت ایک ایسی چیز ہے, اس کے اپنے مزاج ہیں. ہر ایک سیٹ ایجنڈا آپ ہر کنٹری کے اوپر انفورس نہیں کر سکتے. مختلف ملکوں کے اندر جمہوریت کے حالات, لوگوں کی تعلیم, ان کے معاشی سرکمسٹانسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ میں ایک نئی چیز بتانا چاہوں گا آپ کو کل شاید کل خبر کئی یہاں پہ جریدوں میں آئی, اخباروں میں آئی کہ امریکن کمپنیز دے آر انٹرسٹڈ ان منرلز ان پاکستان ایز ویل. تو نہ صرف ڈیفنس کا ایک ہمارا ریلیشن شپ, پاکستان امریکہ کا ڈیفنس کا ریلیشن شپ آج سے نہیں ہے, سنس 1947 سے ہے. ایک تو اس کو تقویت ملے گی, اور اس کے بعد جو منرل کی ڈیل ہوگی پاکستان کی جیوگرافک لوکیشن ڈیو ٹو افغانستان اینڈ چائنا, میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بی اے نیو بگننگ. اور دوسرا, کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اپنی اتنی بڑی سپیچ, کانگریس ساری دنیا دیکھ رہی تھی, پاکستان کو اپریز کرنا میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ سائن فار پاکستان اکانومی, فار آپٹکس. میں سمجھتا ہوں اٹس اے بگ ون فار دا پاکستان. اور آپ اب انہوں نے تو بڑے وثوق سے کہہ دیا کہ جو منرلز کی ڈیل ہوگی اس سے دیکھیں دیر از نو ہارم, فرینکلی اسپیکنگ, اگر پاکستان کو سوٹ کرتی ہو تو ایسی کوئی بھی ڈیل. لیکن ریکارڈ جو ہے ترلے منتوں سے سعودیہ کے حوالے کرنے میں, لیکن اب ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس اپنی پریزنس کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے بگرام ایئر بیس پہ. ایک اوور دا ہورائزن آپریشنز کے لیے سوال آیا تھا عمران خان سے, ایکزیوز اور HBO نے سوال کیا تھا, جس پہ ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے کہا تھا. صحیح, وہ کسی بیس کی بات ہو رہی تھی. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ منرلز کی ڈیل ہوگی, اور پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے, افغانستان بھی قریب ہے, چین بھی ہے. یہ ساجد تارڑ کیا کہہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں. تو وہ جو امریکن پریزنس ہے, اگر تو وہ واقعی پیورلی منرلز کے لیے اور منرلز تک ہی محدود رہے تو پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہم نے ٹریک ریکارڈ کیا دیکھا ہے؟ ٹریک ریکارڈ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چائنا جو ہے اور پاکستان, وہ یہ بات بار بار مختلف ممالک کو کہتے ہیں کہ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, یہ اس میں دوسرے ممالک کو بھی شامل کریں گے. وہ بھی آئیں, وہ بھی یہاں پر ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں یہاں پر ان پہ. لیکن جو امریکن پریزنس ہے ویری نیکسٹ ٹو چائنیز, وہ اس پہ ہمیشہ سے اوفینڈ ہوتے آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بنے تو ستمبر کے میرا خیال ہے مڈ کی بات ہے, 11-12 ستمبر کی غالباً بات ہے, تو ڈونلڈ بلوم کا ایک دورہ ہوا تھا. وہ گلگت بلتستان گئے تھے, وہ 4-5 دن 6 دن رہے تھے. جی ہم نے پوری ویڈیو کی تھی اس پر. اس کے گوادر بھی گئے تھے, وہ گوادر گئے تھے. گوادر میں کھڑے ہو کر انہوں نے خطاب کیا تھا, ایک بیان, ویڈیو بیان جاری ہوا تھا. اور اس وقت ہمارے جو چین میں کچھ دوست ہیں اور کچھ وہاں پر ان کے فارن افیئرس کے اور دوسرے پاکستان اور چائنا کے گروپس بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ گروپس, اس میں چائنیز یہ کہتے ہوئے پائے گئے تھے کہ یہ باتھیے کو کیا ہو گیا. باتھیے جو ہے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں پاکستان کے لیے آئرن بردر کے ٹرم, کہ یہ باتھیے کو کیا ہو گیا. تو یہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بھائی امریکہ کا سفیر جب ادھر ادھر جا رہا ہے تو چینی اس بات کے اوپر بڑا پریشان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتھیے کو کیا ہو گیا, یہ امریکہ کو لے کر پھر رہا ہے.
اور اب ایک ایسے وقت میں آپ دیکھیں کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کو اس نے دھمکی لگائی, اس نے کہا کہ وی آر ون وے اور دی ادر. ہاں نے کہا ویسے تو رضامندی سے آ جائیں, رغبت سے آ جائیں, ہم آپ کا بڑے اچھے سے خیال کریں گے, ہم آپ کو سویکار کر لیں گے, آپ ہمیں سویکار کر لیں, یعنی تم مجھے قبول کر لو. لگتا ہے پنجابی فلموں کا ولن نہیں ہوتا, میں اتنا بیاہ کرنا ہی کرنا, مندی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں چک لاں گا, وہی وہ وہاں کر رہا ہے. اچھا وہ ایک طرف یہ کر رہا ہے, دوسری طرف وہ کینیڈا کے ساتھ. اچھا یہ دو چیزیں نا میرا خیال ہے کہ اس کا آپ یہ بھی ویٹ کیجئے, اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا خاص طور پہ کینیڈا کے ساتھ اور گرین لینڈ کے معاملے پر, اس پہ ہم ذرا سیپریٹلی بات کریں گے. دوسری طرف ہنگری اور اٹلی جی وہ یورپ اور نیٹو سے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی آبویسلی جارجیا میلونی جو ہے اٹالین پرائم منسٹر, انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا, انہوں نے کہا ہے فرانس اور برطانیہ کو کہ آپ نے اپنے ٹروپس بھیجنے ہیں, بھیجو, آپ بھیجیں وداؤٹ اٹالین سولجرز, ہم نہیں بھیجیں گے. تو صحیح. یہاں پر ایک بہت بڑی فرکشن اور کریک آتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن وہ یوکرین میں انہی دھاتوں میں, انہی منرلز میں انٹرسٹڈ نظر آ رہا ہے امریکہ. وائی آن ارتھ؟ آپ خود سوچیں گے ایک علاقہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے, امریکہ کہتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ تمہاری جو زمین ہے وہ معدنیات سے مالا مال ہے, اور ایسے را ارتھ کو ہم ایکسپلور کریں گے, ریئر ارتھ منرلز اور یہ ساری چیزیں نکالیں گے, اور جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا استعمال کہاں کہاں ہے. وہ ایلون مسک جا رہے ہیں نا خلا میں, تو خلا میں بھیجے جانے والے راکٹس میں, سیٹلائٹس میں, ان کے انجن کی نوزلز میں جو دھاتیں یوز ہوتی ہیں, جو میٹلز, جو پتھر, اور اس کا جو فیول ہے, راکٹ فیول ہے, اس میں جو کاربن کی پیورسٹ فارمز استعمال ہوتی ہیں, اب وہ پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں. ایک طرف وہ وہاں پر دھاتوں کی اور منرلز کی بات کر رہا ہے, یہاں پر پہلے مولانا فضل الرحمان اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں پیچھے گیم جو ہے وہ معدنیات والی ہے. اس کے بعد یہ ساجد تارڑ کی گفتگو آپ نے سن لی, اور آپ کے پاس پریس ریلیز میں بھی منرلز کا تذکرہ, معدنیات کا تذکرہ, مائننگ کا شعبہ, یہ تذکرہ موجود ہے. اب ایز لانگ ایز یہ آپ کے کسی دوست کو افینڈ نہ کرے, اٹس فائن. لیکن اگر وہاں پر سامنے فیس کے اوپر کوئی اور معاملہ ہے معدنیات کا اور امریکہ کا ڈیزائن, یہ سب کو معلوم ہے نا, اٹس این اوپن سیکرٹ کہ جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں 2005 کا جو ارتھکویک آیا تھا, اس کے بعد بہت ساری INGOs, انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے نام پر جو یہاں پر بھرمار ہوئی تھی, اور آپ کے خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر میں, ان تمام جگہوں پر وہ آئے, اور ہمارے بہت سارے سفارتکار ہمیں بتاتے رہے کہ اس کے نام پر پھر یہاں پر ایک اسپائی نیٹ ورک جو ہے جی وہ بنا, جاسوسی کا ایک نیٹ ورک بنایا گیا, وہ آپریٹ کرتا رہا, اور اس نے پھر اپنی جڑیں کہاں کہاں بنائی, اور اس کا بہت سارا خمیازہ آپ کو کب کب بھگتنا پڑا. چاہے وہ شکیل آفریدی والا معاملہ ہو, اسامہ بن لادن والی ایپیسوڈ ہو, چاہے وہ جو ریمن ڈیوس کا واقعہ ہے وہ واقعات ہوں, یہ ماضی میں رہے ہیں. اور یہ تو طے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ چائنا میرا جو ہے وہ سب سے بڑا حریف ہے اور اس کو میں نے ٹیک آن کرنا ہے. دوسری طرف چین باقاعدہ پہلی مرتبہ وہ لینگویج استعمال کر رہا ہے کہ تم جنگ چاہتے ہو تو بتاؤ کون سے ڈومین میں, ٹیرف کی جنگ لڑنی ہے, تجارت کی جنگ لڑنی ہے, یا ڈیسائیڈ کرو کہ کون سی ٹائپ آف وار لڑنی ہے. ہم نے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ 24-26 گھنٹے پہلے گفتگو کی تھی. ابھی آپ جا کر دیکھیں پورا انٹرنیشنل میڈیا چائنا کی اس یوز آف لینگویج, لنگو اینڈ ڈکشن وچ میٹرز ان ڈپلومیسی, اس کے اوپر فوکس رپورٹنگ کر رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو سب کو معلوم تھا کہ ٹیرفز والے معاملے پر چین ریٹیلیٹ کرے گا, چین جوابی ٹیرف عائد کرے گا, چین بھی امریکی اکانومی کو اسی طرح ہرٹ کرنے کی کوشش کرے گا جتنا امریکہ ان کی اکانومی کو ہرٹ کر رہا ہے, ریسیپروکیٹ وہ کرے گا. لیکن وہ ٹیرف سے نکل کر ٹریڈ وار, اور ٹریڈ وار سے نکل کر اینی ادر ٹائپ آف وار میں جانے کی جب بات کریں تو اٹس این اوپن رائیولری. تو اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ دو بڑی طاقتیں, یہ دو بڑے بیل سینگ پھنسانے جا رہے ہیں تو آپ کا ملک, آپ کی سرزمین ان کے لیے ایک پراکسی بیٹل گراؤنڈ نہ بنے. صحیح, کہ جہاں پر وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کی مفادات کی جنگ لڑ. ہمیں ایک بڑی فائن لائن کے اوپر جانا ہے, ایک ٹائٹ روپ کی جو واک ہے اسے مینٹین رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جو ایک انٹرویو دیا تھا نا جس میں انہوں نے کہا تھا اٹ از انفیئر آن پارٹ,
इट इज नो HBO पे तो एब्सोल्युटली नॉट वाला था ना, उसके बाद उन्होंने CGTN जी। को, चाइनीज टेलीविजन को, वो फवाद चौधरी ने एक अरेंज करवाया था इवेंट, जी, जी। 100वीं सालगिरह आ रही है उसकी कम्युनिस्ट तलका- पार्टी ऑफ चाइना की, हाँ। उसमें तमाम चाइनीज मीडिया जो पाकिस्तान में मौजूद था उन सबको बुलाया था, उसमें फिर एक कंबाइंड हुआ था, फिर वो चला भी था उनकी 100वीं सालगिरह पे, और फिर एक इंटरव्यू CGTN को था, उसमें क्वेश्चन हुआ था यही अमेरिका और पाकिस्तान के और चाइना के जो तकोन है इस ताल्लुकात पे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इट इज अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना US एंड and US, China. कि ये दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर ये दबाव डाले कि आप चूज करें कि आप हमारे साथ हैं या चीन के साथ हैं। फिर दिलचस्प बात यह है कि यही बात सिर्फ इमरान खान ने नहीं कही, हिना रबानी खर PDM सीजन 1 में वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा थी, उनका एक मेमो लीक हुआ था, उस मेमो में भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है अमेरिका कि डिसाइड करें, और ये हमें सूट नहीं करता कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, हम दोनों के साथ एक बैलेंस क्रिएट करें तो ठीक है। अलबत्ता चीन इस प्रेजेंस पे कंफर्टेबल नहीं होगा, ऑफेंड होगा या नहीं, ये हमारी सफारतकारी, हमारी दोस्ती और हमारा उन्हें समझाने और अमेरिका के साथ इस मामले पे अच्छे डील करने पर मुनहसर है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।